मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुफ्ती साहब, अहले हक और अहले बातिल की क्या पहचान है? अहले हक और अहले बातिल की बहुत सारी पहचानें हैं भाई। अब किस हवाले से आप पूछना चाह रहे हैं? अब तो एक तो इस्लाम और गैर मुस्लिम में फ़र्क है, ये अहले हक। फिर इस्लाम में बहुत सारे फ़िरक़े हैं, उनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक छोटी सी अलामत तो मैं बता दूं, मेरा ख्याल है आपका मतलब ये होगा कि इस्लाम के अंदर जो अहले हक और अहले बातिल हैं, यही मतलब होगा ना आपका, क्योंकि काफिर तो यहाँ को गैर मुस्लिम तो मेरा ख्याल है नहीं आया हुआ बयान सुनने। तो इस्लाम के अंदर अहले हक और अहले बातिल में एक बहुत अहम बड़ा आसानी से फ़र्क किया जा सकता है। देखो, नबी ने पहले बता दिया ना कितने फ़िरके होंगे, 73 फ़िरके होंगे। इनमें अहले हक कितने होंगे? बोलो ना, नबी ने बता दिया कितने होंगे। एक 72 क्या होंगे? बातिल। ये क्लियर हो गई बात। तो वो सारे बातिल होंगे तभी तो जहन्नम में आएंगे ना। हक पर कौन होगा? एक बात तो ये। दूसरी बात, नबी से पूछा गया वो हक पर कौन होगा, आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। आपने नहीं फरमाया कुरान हदीस, क्योंकि कुरान हदीस की तशरीह हर आदमी अख्पल तरीके से कर रहा है। तो आपने उसकी अलामत बताई कि जो कुरान और हदीस की वो तशरीह करेगा जिस पे सहाबा का अमल था। मा अना अलैहि व अस्हाबी। एक साहब कल मुझे कहने लगे नबी ने तो कुरान हदीस दिया, कुरान हदीस दिया, अब सहाबा को बीच में कहाँ से ले आते हो? मैंने कहा नबी ने जो कुरान और हदीस दिया ना, उसी कुरान और हदीस में ही सहाबा का भी तज़किरा है। उनको निकालने की इजाज़त बोलो नहीं है। इसकी मिसाल है जैसे परवेज़ी फ़िरका कहते हैं कुरान है, कुरान को मानो। बातें बड़ी अच्छी करते हैं। हम कहते हैं कुरान को जो हदीस को नहीं मानता वो कुरान को मानता ही नहीं है, क्योंकि कुरान खुद हदीस पर अमल करने का हुक्म दे रहा है। तो नबी ने अलामत क्या बयान की है? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और कौन हूं? सहाबा हूं। यानी कुरान और हदीस की वो तशरीह मोतबर नहीं है जिसको सहाबा ने फॉलो नहीं किया। एक अलामत समझ में आ गई अहले हक की। दूसरी इससे भी क्लियर अलामत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही हदीस है, इसको सारे फ़िरक़े मानते हैं, ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। क्या मतलब? वो फ़िरक़ा हर दौर में रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ज़माने में वो फ़िरक़ा मार्केट से क्या हो जाए? शॉर्ट हो जाए। ये हो नहीं सकता। इट इज़न्ट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है कि वो फ़िरक़ा मार्केट से क्या हो जाए? शॉर्ट हो जाए। हर दौर में रहेगा, क्योंकि अगर वो किसी भी दौर में नहीं है इसका मतलब सारे गुमराह हैं फिर। तो वो जो फ़िरक़ा है ना, वो सदियों से चला आएगा, क़यामत तक रहेगा। जब वो फ़िरक़ा ख़त्म होगा तो क़यामत आ जाएगी। ये कितनी बातें हदीस से साबित हो गई? 2 बातें। एक वो कौन सा है उसकी अलामत, दूसरी अलामत क्या है? वो हमेशा रहेगा, ख़त्म नहीं होगा वो कभी भी। अब एक मैं सवाल पूछता हूँ, जो जदीद स्कॉलर्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं इन्होंने इतने फ़िरक़े बना लिए, इतने फ़िरक़े, ये सब गलत हैं, आओ कुरान और सुन्नत पे। तो जब इन्होंने कहा ये सब गलत हैं, तो इट मीन्स उम्मत गुमराही पे जमा हो गई है। हालांकि हदीस तो कह रही है सब गलत नहीं होंगे, एक हमेशा क्या रहेगा? एक बाकी रहेगा हमेशा। और नबी ने जो फरमाया ना 73 फ़िरक़े होंगे, उनको 73 को नबी ने फ़िरक़ा कहा है कि नहीं कहा है? तो जो एक होगा वो भी फ़िरक़ा ही होगा कि नहीं होगा? अबे क्या हो गया? तो ये जो कहते हैं फ़िरक़े ही गलत हैं, कोई भी फ़िरक़ा ही सही नहीं है, फ़िरक़ा होना ही नहीं चाहिए, तो नबी तो कह रहे हैं एक सही क्या होगा? एक जो होगा वो भी तो फ़िरक़ा ही होगा। उन 72 के मुकाबले में उसको फ़िरक़ा ही तो कहा जा रहा है। तो ये तीसरी अलामत है कि वो भी क्या होगा? बोलो, फ़िरक़ा होगा, हमेशा होगा, और वो सहाबा के तरीके पर होगा। ये 3 अलामतें हैं। अब जो भी नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं ना, कह रहे हैं ये तो कोई इतने सारे फ़िरक़े बने हुए हैं, सब गलत। मैं कुरान और हदीस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उनसे आप सबसे पहले सवाल पूछा करो कि आप फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने के लिए बजाय इसके कि कुरान और सुन्नत के नाम पे नया फ़िरक़ा बनाएं, आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में उस सही फ़िरक़े को हाईलाइट कर दें। ये लोग जहर का प्याला पी लेंगे, उस सही फ़िरक़े को कभी हाईलाइट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे इनकी अपनी दुकान क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। लोग कहेंगे तो सदियों से चला आ रहा है, जब ये सही है तो फिर तुम्हें नई चीज़ मार्केट में लाने की
ضرورت کیا ہے؟ یہ تو پھر اسی کو فالو کرو نا، اسی کے علماء کو، اسی کے صلحاء کو فالو کرو جو اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو آپ ان نئے فرقوں سے پوچھا کریں جو بھی نیا بن رہا ہے نا کہ بھائی آپ نے جب فرقہ واریت ختم کرنے کی تحریک چلائی ہے تو یہ تحریک غلط ہے کہ سارے فرقے ختم کر دو. ہونا یہ چاہیے ان میں جو صحیح ہے اس کو ہائی لائٹ کریں، لوگوں کو اس ایک پہ لانے کی کوشش کریں. یہ لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں سارے غلط ہیں. اب آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ اسکالرز تو سب کو غلط کہہ رہے ہیں اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں، ان میں سے جو ایک صحیح ہے وہ ایک ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو سارے ہی غلط ہیں. یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہم قرآن و حدیث بتا رہے ہیں، اس پہ آ جاؤ. تو آپ بتا دیں مفتی صاحب ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ بتا دیں. جو 1400 سال سے بھی چلا آ رہا ہو، صحابہ کو بھی مانتا ہو اور نبی کے قرآن و سنت کو بھی فالو کرتا ہو اور اس کا 1400 سال سے وجود بھی ہو، ان 73 میں سے وہ ایک ہو جو صدیوں سے آ رہا ہے، تو آپ بتا دیں وہ کون ہے. آپ بتائیں گے تو ہم اسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور باقیوں کو کیا کریں گے؟ دستبرداری کا اعلان کر دیں گے. باقی بولیں گے یہ سارے غلط فرقے بنے ہوئے ہیں، ان سب کو چاہیے ان 72 کو چھوڑ کر اس ایک میں آ جائیں. آپ بتا دیں مفتی صاحب. آپ بھی تو چپ بیٹھے ہیں، ہم چپ نہیں بیٹھے، ہم 20 دفعہ بتا چکے ہیں. وہ کیا بتا چکے ہیں ہم، وہ اب آپ سن لیں. نبی نے کیا فرمایا؟ جو قرآن و حدیث اور کس پہ؟ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو کس کی ہے؟ صحابہ کی ہے. تو جتنے بھی دنیا میں فرقے ہیں، جو بھی قرآن و حدیث کی وہ تشریح کرتا ہے جو صحابہ سے ثابت ہے یا صحابہ نے جس کو فالو کیا، کوئی ایسی رائے قائم نہیں کرتا جس پہ صحابہ نہیں تھے، وہ سارے گمراہ، وہ سارے جو بھی اس ٹریک پہ چلے گا وہ جنتی فرقے میں شامل ہے، چاہے وہ کسی بھی نام سے کام کر رہا ہو. اور میں آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت جو سنت کو فالو کرتا ہے نبی کی، صرف قرآن نہیں کرتا بلکہ کس کو فالو کرتا ہے؟ سنت کو. نمبر 2 جماعت سے کون مراد ہے؟ صحابہ کرام کو مانتا ہو، صحابہ کی جماعت کو فالو کرتا ہو. میرے بھائی یہ دنیا میں کہیں بھی ہو، کسی بھی نام سے ہو، ہماری نظر میں یہ الگ الگ فرقے ہیں، اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ ایک ہی ہے. اور اس معیار پر پورے اترنے والے چاروں امام ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل، کیونکہ ان کے اصول ہیں کہ سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، اور قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو اجماع صحابہ کے خلاف ہو، ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں مانتا اس کو. پھر ان میں جو فروعی اختلافات ہیں نا وہ فرقوں میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ فروعی اختلافات تو صحابہ میں بھی تھے جن کو ہمیں فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کوئی صحابی رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے، کوئی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے، کوئی زور سے آمین کہتے تھے، کوئی آہستہ آمین کہتے تھے، کوئی حدیث کی ایک تشریح کرتے تھے، کوئی حدیث کی دوسری. تو کسی نے کسی بھی تشریح کو لے لیا اور فالو کر لیا، وہ جنتی فرقے میں آ گیا. بے شک نام اس کا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو یا حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو، ناموں میں نہیں رکھا. نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ 73 میں سے ایک فرقہ کا نام دیوبندی ہوگا یا بریلوی ہوگا یا اہل حدیث ہوگا. نا. نبی کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا نا کہ فلانا ہوگا تو سارے وہ نام رکھ لیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ باقاعدہ حکومت سے اپنا نام رجسٹرڈ کروا لیتے. ناموں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اس لیے نبی نے کہا ناموں میں کچھ نہیں رکھا. علامت دیکھو، علامت جو قرآن و سنت کی وہ تشریح جس کو صحابہ فالو کرتے ہیں، اس تشریح کو جو مانتا ہے وہ جنتی ہے، بے شک کسی بھی نام سے ہو. پھر اگر ان میں اختلاف ہوتا ہے مسائل کا تو وہ اختلاف اگر صحابہ میں بھی تھا تو ان میں بھی مانا جائے گا. اگر صحابہ میں نہیں تھا، اپنی طرف سے کوئی اختلاف بنے تو یہ جہنمی فرقے میں داخل ہے. تو اس معیار پہ آپ مذہبی اسکالرز کو پرکھا کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لہذا کوئی ایسی حدیث لے کر آئے جو صحابہ میں، تبھی تو میں 3 طلاق کے مسئلے پر اتنی شدت سے کیوں بولتا ہوں. اہل حدیث حضرات سے کہتا ہوں یار یہ 3 طلاق میں اگر نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی تو کوئی ایک صحابی تو دکھا دو جنہوں نے ایک کہا ہو. قرآن حدیث کی ایسی تشریح کیوں کر رہے ہو جو صحابہ نے نہیں مانی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. حضرت عمر نے متع پہ پابندی لگائی کہ نہیں لگائی؟ حضرت عمر فرمایا جو متع کرے گا نا زنا والی سزا دوں گا، اس کو رجم کروں گا اگر شادی شدہ نے کیا. اب شیعہ حضرات فوراً وہ دلیل دیتے ہیں جابر بن عبداللہ والی کہ ہم نبی کے دور میں متع کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں کرتے تھے، عمر نے پابندی لگا دی. حدیثیں تو شیعوں کے پاس بھی ہیں. ہم کہتے ہیں جب عمر نے پابندی لگا دی تمام صحابہ نے اس پابندی کو مان لیا، صحابہ غلط نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے.
اجماع ہو گیا صحابہ کرام کا. اب آپ جو جتنی مرضی حدیثیں لے آئیں, کیونکہ حدیث کو صحابہ نے ہم سے زیادہ سمجھا ہے, تبھی نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ایسا نہ ہو میری باتیں کر کے صحابہ کے اگینسٹ باتیں کر کے لوگ قرآن و حدیث کی غلط تشریحات نہ شروع کر دیں. تبھی ہم شیعوں کو دلیل دیتے ہیں کہ بھائی نبی کے دور میں متع ہوا ہے, ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح ہے, لیکن نبی کے کہنے سے نہیں ہوا. زمانے جاہلیت میں تھی, بہت سارے لوگوں نے کر لیا ہوگا, نہیں پتا ہوگا. حضرت عمر نے جو پابندی لگائی ہے اور تمام صحابہ نے اس پابندی کو مانا ہے, جب مان لیا تو یہ اسلام کا حکم ہے. ورنہ صحابہ غلطی پہ جمع, ایک صحابی سے غلطی ہو سکتی, سارے سے تھوڑی ہو سکتی ہے. بالکل یہی اسٹائل اہل حدیث کا ہے. اہل حدیث کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی, حضرت عمر نے کتنی کر دی؟ 3 کر دی. ہم کہتے ہیں حضرت عمر نے جب 3 کو 3 نافذ کیا, تمام صحابہ نے مانا, کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کسی صحابی نے انکار کیا ہو. اس کا مطلب یا تو عمر غلط ہے, حدیث صحیح ہے, یا حدیث غلط ہے, عمر معاذ اللہ, عمر اور تمام صحابہ غلط ہیں. دونوں میں سے ایک بات تو ہوئی نا. تو اگر آپ کہو کہ حدیث تو صحیح ہے, حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں, عمر نے غلط فیصلہ کیا, صحابہ نے اس غلط فیصلے کو مان لیا, اٹ مینس کہ آپ ما انا علیہ و اصحابی میں سے اصحابی کو کیا کر رہے ہو؟ نکال رہے ہو. آپ کہہ سکتے ہیں حضرت عمر سے فلاں اجتہادی غلطی ہوئی, بھائی ہم حضرت عمر کی اکیلے کی بات نہیں کر رہے, ایک فیصلہ نافذ کر رہے ہیں, تمام صحابہ اسے دل و جان سے قبول کر رہے ہیں. اس کا مطلب حضرت عمر نے حدیث کی مخالفت کی ہی نہیں ہے, بلکہ حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. جیسے شیعہ متع والی حدیثوں کا جو مطلب صحیح نہیں ہے, جو مطلب ہے صحیح مطلب وہ بیان نہیں کر رہے, وہ بس کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں متع ہوا ہے تو حلال ہے. تو ایسے ہی اہل حدیث کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 ایک ہوئی ہیں تو ایک ہیں. ہم کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 جو ایک تھیں, اس میں یہ کہاں ہے کہ ایک مجلس کی 3 ایک تھی, اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ نبی کے آرڈر سے ایک تھیں. ہر کام نبی کے دور میں جو ہوا ہے وہ اسلام تھوڑی ہے. وہ اسلام جب ہے جب نبی کے آرڈر پہ ہوا ہو, یا نبی کی موجودگی میں ہوا ہو, نبی کے علم میں ہوا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر نبی کی موجودگی میں ہوا ہے, نبی کے علم میں ہوا ہے, تو پھر سر آنکھوں پر. لیکن ایسا نہیں ہے. نبی کی کو جب 3 طلاقوں کا پتہ چلا نا کہ ایک صحابی نے اکٹھی 3 طلاق دی, آپ تو غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے, میں تمہارے درمیان موجود ہوں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں. اگر 3 ایک ہوتی تو نبی غضبناک ہو کے کھڑے ہوتے؟ تو کوئی بات نہیں, 3 ہے 3000 دیتی ہیں, اس میں غصہ آنے کی کیا بات ہے؟ ہوئی تو کتنی ہے. غصہ جب ہی آیا تھا کہ ذرا سی بات پہ اپنا گھر ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ اجاڑ دیا. تو آپ اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دو گے تو پھر غامدیت ہے. پھر غامدی صاحب بہترین دین کو ایکسپلین کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایکچولی کر کے ہر آیت میں انہوں نے اپنے ایک مفہوم بیان کیا ہے. تو آپ اگر صحابہ کو نکال دیتے ہو تو پھر قرآن و سنت تو بھائی پھر جو جس کے منہ میں آئے گا وہ قرآن و سنت کے نام پہ تشریح کرے گا, جو کہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو آپ کو صحابہ کو لانا پڑے گا. اس کے بعد بھی اگر اختلاف باقی رہتا ہے تو وہ اختلاف شریعت میں فرقواریت نہیں ہے, بلکہ وہ اجتہادی اختلاف ہے, جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے, اگر وہ درست نتیجے پر پہنچے 2 اجر ملیں گے, غلط نتیجے پر پہنچے تو بھی گمراہ نہیں ہے, پھر بھی اجر ملے گا, کیونکہ اس کے بس میں اتنا ہی تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ حنفی شافی جو اختلافات ہیں نا, یہ وہ والے اختلاف نہیں ہے کہ آپ اس کو جنتی فرقے سے ہی نکال دیں. امام شافی کی تحقیق یہ تھی کہ بھائی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے, انہوں نے اس حدیث کو فالو کیا. امام ابو حنیفہ کی تحقیق یہ تھی کہ نہیں پڑھنی چاہیے, کیونکہ دوسری حدیث ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ, جس کا امام ہے امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. دونوں کا اختلاف ہوا. یہ اختلاف صحابہ میں بھی موجود تھا. عبداللہ بن مسعود فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے, ابو ہریرہ سے روایت ملتی ہے کہ وہ قائل تھے اس کے. عبداللہ بن مسعود رفع الیدین کے قائل نہیں تھے, عبداللہ بن عمر قائل رہے ہیں رفع الیدین کے. اب آخر میں چھوڑ دیا تھا, نہیں چھوڑا تھا, ایک لمبی بحث ہے. بعض حضرات اس کے قائل ہیں, عبداللہ بن عمر نے رجوع کیا اس رفع الیدین کے مسئلے میں. یہ میں رفع الیدین کی بحث نہیں چھیڑنا چاہ رہا, میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اختلاف اب اس جنتی جہنمی والا نہیں. آج مذہبی اسکالر 2 نمبری پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ ایک 2 نمبری تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ نیا فرقہ بنا رہے ہیں سب کو غلط قرار دے کر, بجائے اس کے کہ جو صحیح ہے اس کے بارے میں رہنمائی کریں کہ یہ والا صحیح ہے اور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. اور یہ پورے معیار, یہ چاروں اماموں کو جو فالو کرتے ہیں نا, وہ اس معیار پہ 100% اترتے ہیں, کیونکہ وہ مجتہدین کو فالو کر رہے ہیں. ان چاروں اماموں کو جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, اور یہ اہل سنت والجماعت کے چاروں امام قرآن حدیث اور صحابہ سے ہٹتے نہیں ہیں. یہ ان کی یہ خوبی ہے. لہذا ان کو جو فالو کرے گا وہ قرآن حدیث اور صحابہ سے ہٹے گا نہیں, جو ان کی تشریح کو فالو کرے گا. تو اب اس میں یہ جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں 2 بدماشیاں کر رہے ہیں. یہ 2 بدماشیاں,
پہلی بات یہ کہ یہ نہیں بتاتے ان میں صحیح کون سا ہے، کیونکہ اس سے ان کی دکانیں کیا ہو جائیں گی؟ بند. لوگ کہیں گے جب ان میں سے ہی صحیح موجود ہے تو انہی کو فالو کرو نا، تمہارے پاس ہم کیوں آئے پھر. دوسرا گڑبڑ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فروعی اختلافی مسائل جن پہ جنت جہنم کا مدار نہیں ہے، جو جنتی اور جہنمی فرقوں میں داخل نہیں ہیں، ان کو بھی جنتی اور جہنمی قرار دینا شروع کر دیتے ہیں. رفع الیدین کا مسئلہ جب بیان کریں گے تو ایسے بیان کریں گے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے گویا وہ گمراہ لوگ ہیں، گمراہ فرقے میں شامل ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے جو تشریح رفع الیدین کی ہے وہ مانو، جو یہ تشریح کر رہے ہیں، جو یہ تشریح کر رہے ہیں، حدیث پیش کر رہے ہیں، اس کو مانو. جو مخالف کے پاس دلیل ہے وہ بالکل کیا ہے؟ وہ غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. ان کو اپنا باپ بناؤ گے، جو یہ قرآن حدیث کی تشریح کریں اور ہم پہ مسلط کریں وہ ٹھیک ہے، اور جو ان کے خلاف جائے وہ دیوبندیت ہے، وہ بریلویت ہے، وہ اہل حدیثیت ہے، وہ شیعیت ہے، وہ فلانیت ہے، وہ ڈمکانیت ہے، اس پہ فرقہ واریت کے لیبل تھوپنا شروع کر دیں گے. تو اسی وجہ سے جو تقلید نہیں کر رہے نا، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ بہت زبردست تقلید کر رہے ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو ایسا باپ بناتے ہیں نا، بڑے بڑے مجتہدین کو چھوڑ کر کے. ان کے اس مذہبی رہنما نے جس کو کہہ دیا صحیح ہے وہ صحیح ہے، جس کو کہہ دیا غلط ہے وہ کیا ہے؟ غلط. جس حدیث کو کہہ دیا صحیح وہ صحیح ہے، اور جس حدیث کو کہہ دیا ضعیف وہ کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے. تو اس لیے ان منجنوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ سارے منجن ہیں، فالو کریں انہی کو جو مجتہدین کو امت ہمیشہ سے فالو کرتی آ رہی ہے، اسی میں خیر ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. جو بھی آپ کو امت سے ہٹا کے نئی چیز پہ لا رہا ہے، کتنا اچھا خوشنما لیبل لگا دے میرے بھائی، وہ غلط ہے. کیونکہ نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع ہر دور میں اہل حق رہیں گے. ان کے پاس تو جس طرح یہ اسلام کو پیش کر رہے ہیں نا، اہل حق کی تعداد 4 اور 5 سے زیادہ بنتی نہیں ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں علماء صلحاء بزرگان دین. جو حنفی ہیں وہ بھی جہنمی، کیونکہ ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں. شافی ہیں جو امام شافی کی تقلید کر رہے ہیں وہ بھی کیا ہو گئے؟ کیونکہ فرقوں کا مطلب تو انہوں نے یہ بتا دیا نا کہ سارے فرقے جو حنفی ہو شافی ہو سارے جہنمی. تو اب جہنم کے بارے میں جانے والوں کی ہم تعداد ذرا بتاتا ہوں آپ کو میں. حنفی سارے جہنمی. آپ کو پتہ ہے جب سے فقہ حنفی مرتب ہوا ہے 50% سے زیادہ لوگ اہل سنت والجماعت میں فقہ حنفی کو فالو کرتے آ رہے ہیں. 50% سے زیادہ، اور اب بھی 50% سے زیادہ ہیں. یہ میری تحقیق نہیں ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق ہے جو میں نے براہ راست ان سے سنی، اور مشاہدہ بھی ہے. بنگلہ دیش پورا حنفی ہے، KPK پورا کیا ہے؟ چند ایک کو چھوڑ کر اہل حدیث تو بہت تھوڑے ہوں گے KPK میں، سارے کیا ہیں؟ حنفی ہیں. پورا بلوچستان کیا ہے؟ حنفی ہے، سوائے چند ایک. پورا پنجاب کیا ہے؟ حنفی ہے. پورا کراچی کیا ہے؟ چند ایک کو چھوڑ کر، چند مسجدیں اہل حدیثوں کی یا کچھ دوسرے، باقی سارے کیا ہیں؟ حنفی ہیں. پورا افغانستان کیا ہے جو روس سے لڑے اور اب بھی ایک انہوں نے حکومت قائم کی، وہ سارے کیا ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ حنفی ہیں. آذربائیجان جہاں میں گیا ہوں حنفی ہے. تاجکستان حنفی ہے. ایران میں جتنے سنی ہیں 99% جو سنی ہیں وہ کیا ہیں؟ حنفی ہیں. ادھر چلے جاؤ آپ ترکی، جس نے 500 سال زمین پہ دادا گیری کی ہے، مسلمانوں کی قیادت کی ہے، وہ سارے کیا تھے؟ حنفی تھے. پھر بر صغیر میں جو 1000 سال حکومت رہی ہے سب حنفیوں کی رہی ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے کہ ابھی سے آ گئے ہوں، جب سے فقہ حنفی مرتب 1200 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. پھر آپ چلے جاؤ ملیشیا، وہ سارے شافعی ہیں. سارے کیا ہیں؟ شافعی ہیں. اور تھائی لینڈ کی طرف چلے جاؤ، وہاں بھی جتنے قدیم مسلمان ہیں. اچھا چائنا میں جتنے قدیم مسلمان ہیں سارے حنفی ہیں. کل چائنا سے جماعت آئی ہوئی تھی، وہ بتا رہے تھے ہمارے تو سارے فقہ حنفی. تو یہ کیا اب کوئی فرقہ وجود میں آیا ہے؟ جب سے چائنا میں اسلام آیا ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ سے حنفی ہیں، فقہ حنفی کو ہی فالو کر رہے ہیں. منگول جو مسلمان ہوئے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں منگول ہیں، بھائی منگول تو سارے حنفی ہوئے تھے، صحیح ہے نا، جب اسلام لائے ہیں. حتیٰ کہ یہاں جتنے ہمارے اہل حدیث ہیں ان کے بھی ابا دادا یا پردادا پہ جا کے وہ سارے کیا ہیں؟ حنفی ہیں. وہ بھی یا پردادا نہیں ہوں گے تو پردادا سے اوپر سارے حنفی ہوں گے وہ بھی، ٹھیک ہے نا. تو میں بھی یہ مقابلہ نہیں کر رہا اہل حدیث اور حنفیوں کا، میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ کسی کو حنفیت کی بیس پہ گمراہ قرار دیتے ہو کہ یہ حنفی یہ فرقہ ہے اور جہنم میں جائے گا، تو 50% امت کہاں چلی گئی؟ جو اہل سنت والجماعت میں شیعہ وغیرہ، ان کو تو میں اہل سنت میں وہ بھی نہیں اپنے آپ کو داخل کرتے، ان کو تو ہم داخل ہی نہیں کر رہے، ہم تو اہل سنت کی بات کر رہے ہیں. تو اب یہ 50% تو یہ چلے گئے کہاں پہ؟ اور آج سے نہیں گئے، کیونکہ ماضی میں جاؤ گے تو 50% سے بھی زیادہ حنفی تھے. حنفی
پھر سعودیہ میں بہت سارے حنفی ہیں, شام میں بہت سارے حنفی ہیں, شافی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں. تو یہ سارے کہاں چلے گئے مارکیٹ سے میرے بھائی؟ یہ جائے گا جہنم میں. اب جہنم میں بھیجنے کے لیے بچے ہیں شافی, مالکی اور حنبلی. سعودی عرب میں آج بھی 99% علماء حنبلی ہیں. فقہ حنبلی پڑھے بغیر سعودی عرب میں کوئی چھوٹی سی پوسٹ بھی نہیں ملتی آپ کو مذہبی. دارالافتاء کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہے, فقہ حنبلی نافذ ہے وہاں پہ, لا ہے. گو کہ بہت سارے علماء کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے فقہ حنبلی کو چھوڑ دیا, لیکن وہ اب چھوڑا ہے. اب تک کس کو فالو کر رہے تھے وہ؟ فقہ حنبلی کو. اور اب بھی میجورٹی فقہ, میں تو وہاں حرم میں علماء کے درسوں میں بیٹھا ہوں, فقہ حنبلی کی کتابیں پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ. آپ ان سے پوچھو کہ آپ کس فقہ کو فالو کرتے ہیں, منہ سے بولتے ہیں کہ ہم حنبلی ہیں. ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں نہیں وہ تو قرآن حدیث کہتے ہیں. بھائی قرآن حدیث اور فقہ حنبلی میں ٹکراؤ تھوڑا ہی ہے. نہ فقہ حنفی اور قرآن حدیث میں ٹکراؤ ہے, نہ فقہ شافی قرآن حدیث میں ٹکراؤ ہے. بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں دونوں طرف دلائل ہوں گے تو پھر اختلاف ہوگا. تو ادھر بھی حدیث ہوگی, ادھر بھی حدیث ہوگی, ادھر بھی دلیل ہوگی, ادھر بھی دلیل ہوگی. تو ایسے موقع پہ پھر ایک فقہ کو فالو کیا جاتا ہے. تو وہ اختلاف وہ والا ہے ہی نہیں جو جہنمی. لیکن آپ نے تو کہا حنبلی, ایک یہ فقہی کو فالو کرنا ہی فرقہ واریت ہے. تو حنبلی بھی کہاں چلے گئے؟ جہنم میں. شافی بھی کہاں چلے گئے؟ اچھا یہ جو ویسٹ ہے نا, جتنا افریقہ کے جتنی مراکش جہاں اسلام, اندلس جہاں حکومت کی ہے مسلمانوں نے, اندلس میں کتنی بڑی حکومت تھی, ان میں 99% لوگ مالکی ہیں. کس کو فالو کر رہے ہیں؟ آج بھی مالکی ہیں. میں تو ملا ہوں جا کے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, فقہ مالکی کو فالو کر رہے ہیں. وہ بھی کیا ہو گئے؟ جہنمی. تو 4 یا 6 آدمی بچیں گے جنت میں جانے کے لیے. تو وہی لطیفہ یاد آتا ہے. حدیثوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا میری امت کی جب پوری آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک صفیں لگیں گی نا جنتیوں کی, 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. آپ نے فرقہ کا ایک ایسا مفہوم بیان کر دیا کہ حنفی, یہ شافی, یہ سارے فرقے ہیں. تو اب جب فرقے ہیں تو یہ تو میجورٹی تو انہی کو فالو کر رہی ہے. تو فوراً آپ کہتے ہیں اکثریت کو مت دیکھنا, حق کبھی بھی اکثریت کے ساتھ نہیں ہوتا. حق کو دیکھنا ہے چاہے مینورٹی میں ہو. بھائی حق کو تو دیکھنا ہے ہم نے, لیکن حق کی جو آپ ڈیفینیشن جو ایکسپلین جس طرح سے کر رہے ہیں اس سے مسلمانوں کی میجورٹی غلط ہو رہی ہے. مینورٹی 4 آدمی بچ جاتے ہیں, اس میں وہ کیا ہو رہی ہے؟ صحیح. اور وہ بھی آج کے, 100 سال پہلے تو باسوں کا وجود ہی نہیں تھا. اب بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق کے مطابق, تحقیق تو ہماری بھی ہے لیکن میں اپنی اس لیے نہیں پیش کر رہا کہ لوگ کہتے ہیں منجن بیچ رہا ہے فقہ, اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں. مشاہدہ ہے, یہ صرف تحقیق نہیں ہے. 99% لوگ چاروں مذاہب میں سے کسی ایک سے وابستہ ہیں. یا تو اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں, باقی زیدیہ, امامیہ, شیعہ وہ ان کو وہ ایک الگ حساب کتاب ہے. اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں میں. اہل سنت والجماعت کو میں اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو قرآن, حدیث اور صحابہ تینوں کو ساتھ ملاتے ہیں. ایسی تشریح نہیں کرتے قرآن و سنت کی جو صحابہ کے کیا ہوں اگینسٹ. اور صحابہ میں سب سے بڑا مقام خلفائے راشدین کو دیتے ہیں. تو خلفائے راشدین کے فیصلوں کے مخالف نہیں جاتے, وہ فیصلے جو باقاعدہ نافذ ہوئے جن کو صحابہ نے بھی مانا, تو ان فیصلوں کی بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ میرے بھائی یہ قرآن و سنت کی تشریح ایسی کر رہے ہو نا, فرقہ واریت کے خلاف ایسی تقریریں کر رہے ہو, تو چند بے وقوف لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے جن کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو وہی بات ہے, نظموں میں ہوتا ہے غزنوی کا بیٹا میدان میں آ رہا ہے. بھائی غزنوی, محمود غزنوی تو حنفی تھا, وہ بھی کیا ہو گیا, گمراہ ہو گیا. تمہارے پاس تاریخ میں نہ کوئی مجاہد بچے گا, نہ کوئی محدث بچے گا, کچھ بچے گا ہی نہیں مارکیٹ میں تمہارے پاس. تو چند لوگ بچ جائیں گے. تو ہم تو ان چند کو بھی دل بڑا رکھ کے ہم کہہ رہے ہیں چلو قرآن حدیث کو کسی بھی درجے میں مانتا ہو, بھلے حنفی نہ ہو, تو پھر بھی اس کو جنت میں لے جانے کے لیے ہم تو پھر بھی ظرف بڑا رکھ رہے ہیں. لیکن تمہارا جو کانسیپٹ ہے نا, اس سے 99% جو جنتی تھے وہ جہنم میں جا رہے ہیں, اور 1% کہاں جا رہے ہیں, 1% کو تم جنت میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہو, اور وہ بھی اس دور میں. ورنہ ماضی میں جاؤ گے تو 1% بھی نہیں ملیں گے. جیسے اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حرم میں 400 سال تک 4 مصلی رہے ہیں, حنفی, مالکی, شافی, حنبلی, یہ فرقہ واریت نہیں تو اور کیا ہے. اس کا میں نے ایک جواب دیا تھا. میں نے کہا دیکھو حرم میں 400 سال تک 4 مصلی رہے, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, چاروں مکاتب فکر کو حرم میں نمائندگی ملی ہوئی تھی. تو اس کے تو ہم متفق نہیں ہیں کہ ایک امام حنفی پڑھائے پھر شافی پڑھائے. بھائی جو بھی ہے سب صحیح ہیں تو کوئی بھی ایک پڑھا دے, اس میں کیا جا رہا ہے, یہ لیبل لگانے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ 400 سال تک اس پر علماء کا اجماع بھی نہیں ہوا.
کہ امت نے اجماعی طور پر اس کو قبول کر لیا ہو. اجماع تھوڑی ہوا ہے, ہو سکتا ہے بہت سے علماء اس کے خلاف ہوں کہ یار نہیں ایک ہی ہونا چاہیے سب. جیسے اب حنبلی ہے نا, اب حنبلی مسلح ہے نا سعودی عرب میں, تو حنفی بھی ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو حنفیوں نے یہ تھوڑی کہا کہ حنبلی کیوں, بھائی وہ بھی اہل سنت ہیں تو یہ بھی ہیں تو ٹھیک ہے, سب صحیح ہے بھائی, حنفی ہو حنبلی ہو, ہماری صحت پہ اس سے کوئی فرق. صدیوں تک حنفیوں نے حکومت کی حرمین پہ, حنبلیوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا کیونکہ وہ ان کو بھی اہل سنت والجماعت میں سمجھتے ہیں. پھر جب حنبلیوں کی حکومت آئی تو سب سے زیادہ علماء دیوبند نے سپورٹ کیا ہے سعودیہ کو, پتہ ہے آپ کو. شروع میں مخالفت تھی کیونکہ معاملہ کنفیوز تھا کہ یہ کوئی خوارج ٹائپ کی کوئی باغی تو نہیں ہے, لیکن جب معاملہ کلیئر ہو گیا کہ بھائی ان کے عقائد درست ہیں, تو حنبلی ہونے کے باوجود آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا تھا ان کو؟ حنفیہ نے سپورٹ کیا, علماء دیوبند نے سپورٹ کیا, کیونکہ ہماری نظر میں حنفی اور حنبلی میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی مکتب فکر ہے. مسائل کا اختلاف وہی ہے جو صحابہ میں بھی تھا. آل سعود جو فہد بن عبد العزیز سے کے دور تک تو بہت اچھے تعلقات تھے علماء کے, اس کے بعد جا کے پھر وہاں جو بھی فسادات ہوئے اور جو بھی معاملہ ہوا, ابھی میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتا, کچھ بہت ساری نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی. لیکن اس سے پہلے تو وہ علماء عرب جانتے ہی علماء دیوبند کو تھے. بذل المجہود شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آج بھی وہاں رکھی ہوئی ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اچھے تعلقات تھے شیخ بن باز سے, سعودی عرب کے جو مفتی اعظم تھے. خیر, تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ تو کسی نے بھی مخالفت, لیکن حرم میں جو 400 سال مسلح رہے نا, تو میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے 4 مسلح, ایک ہی ہونا چاہیے تھا جیسے اب ہے یا اس سے پہلے تھا. اور اس پر ساری امت جمع بھی نہیں ہوئی ہے. بہت سے ہو سکتے ہیں علماء کہتے ہیں بھائی ایک ہی مسلح ہونا چاہیے, ہم سب ایک ہی پیچھے نماز پڑھیں گے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 400 سال تک اہل سنت والجماعت کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ 4 ہی اہل سنت والجماعت کے نمائندے ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, لہذا ان 4 کو وہاں جگہ دی گئی یہ بتانے کے لیے کہ جو جنتی فرقہ ہے نا, جو اہل سنت والجماعت ہے وہ یہ ہیں, ان کو حرمین کی امامت کا حق ہے. سوال پیدا ہوتا ہے 5واں فرقہ میدان میں کیوں نہیں آیا جس نے اپلیکیشن لکھی کہ ہمیں بھی حق دیا جائے؟ دوسرے آئے جو اہل سنت والجماعت, شیعہ حضرات نے بھی کوشش کی, جو اہل سنت نہیں مانتے اپنے آپ کو, زیدیہ, امامیہ, یہ جتنے فرقے انہوں نے بھی کوشش کی, لیکن اہل سنت والجماعت میں 5واں کوئی تھا نہیں جس نے اپلیکیشن دی ہو. اس کا مطلب وہ 5واں تھا ہی نہیں, تو امت گمراہی پہ کیسے جمع ہو گئی پھر؟ یعنی اگر یہ 4 غلط ہیں, وہ 5واں ٹھیک ہے جو ان 4 سے ہٹ کر ہے, تو 400 سال تک تو اس 5ویں کا وجود تھا ہی نہیں. تو جس چیز کا وجود نہیں تھا وہ برحق ہو سکتا ہے, یا جن کا وجود حرمین کی جن کو قیادت ملی ہوئی تھی وہ غلط ہیں, یہ وہ گمراہ ہیں. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو جو فرقہ تھا ہی نہیں تو وہ کیسے برحق ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو تھا ہی نہیں نا. اگر حالانکہ جو ناجی فرقہ ہے, جو نجات یافتہ ہے, وہ 1400 سال میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہو سکتا, تو 400 سال تک وہ مارکیٹ سے شارٹ رہا ہے. صحیح ہے نا؟ تو 400 سال تک نمائندگی کس کو ملی ہے؟ انہی کو ملی, اور 400 سال پہلے بھی انہی میں سے کسی ایک کو ملی ہے, 400 سال بعد بھی انہی میں سے کسی ایک کو ملی ہے. تو یہ جو نئے فرقے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کا جو مفہوم یہ لوگ بیان کر رہے ہیں, اس مفہوم کے مطابق 99% امت جا رہی ہے جہنم میں. 4, 6, 8, 10 افراد کہاں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ ہو سکتا ہے 4000 افرادوں کوئی لسٹ پیش کرتی, 4 نہیں 4000. اب پوری امت کے مقابلے میں 4000 کی کیا ویلیو ہے یار؟ ٹھیک ہے نا, کیا ویلیو ہے؟ تو اس لیے یہ جو دلیل دی جاتی ہے اکثریت کو مت دیکھو. اس امت میں اہل سنت والجماعت میں اکثریت کو دیکھنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ اس امت میں میجورٹی جنت میں جائے گی پچھلی امتوں کے مقابلے میں. یہ جو قرآن کہتا ہے نا زمین میں اکثریت کی اتباع مت کرو, یہ آیت نبی کے دور کے ساتھ خاص ہے کہ اس وقت اکثر لوگ کافر تھے, تو کافر کہتے تھے اسلام اگر برحق ہے تو اتنے سارے لوگ تو غلط ہیں, تو قرآن نے کہا اکثریت کی اتباع مت کرو. تو یہ نبی کے دور کے بارے میں ہے, یہ ہر جگہ یہ آیت فٹ کرنے کی نہیں ہے. اس امت میں اکثریت کو دیکھنا پڑے گا, اکثریت غلط نہیں ہو سکتی, 4 آدمی غلط ہو سکتے ہیں. اس کی میں اور آسان مثال دوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے, حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام آ جائے گا. اب اس وقت کوئی نیا فرقہ بنائے,
تو لوگ کہیں بھائی یہ ساری اکثریت کچھ الگ بات کر رہی ہے، تم الگ بات کر رہے ہو. وہ کہ قرآن کہہ رہا ہے ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. قرآن کہہ رہا ہے اگر تم اکثر لوگوں کو فالو کرو گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. حالانکہ اس وقت اکثریت کس پر ہوگی؟ اسلام پر ہوگی. وہ پوری دنیا اسلام پر ہوگی اس وقت. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھائی یہ نبی کے دور میں نازل ہوئی ہے، اس وقت اکثریت کافر تھی. تو کافر لوگ کہتے تھے بھائی یہ اتنے سارے جہنم میں جائیں گے. اس کا جواب ہے واقعی جہنم میں جائیں گے یہ، کیونکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جو اللہ رسول کو، صحابہ کو مانتے ہیں، قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، جن کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. تو وہ ان کی ہم بات کر رہے ہیں. ان میں اکثریت حق پر ہوگی میرے بھائی. ان میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اکثریت صحیح ہے اور 4 آدمی، اکثریت غلط ہو اور 4 آدمی جنت میں جائیں. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اگر پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بھی پوچھ لے، کیونکہ میرا یہ کلپ لوگ ادھورا چلاتے ہیں اور پھر میرے خلاف آج کل خواتین بھی احتجاج کر رہی ہیں کہ بجائے فرقے ختم کرنے کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا صحیح فرقے کو فالو کرو. حالانکہ فرقے تو غلط ختم ہی نہیں ہو. کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا فرقوں کو. آپ نے صحیح چیز کو بتا دینا ہے یہ صحیح ہے، باقی غلط ہیں. تو جو غلط سے چھوٹ کر آنا چاہیں گے ادھر کو آ جائیں گے، جو نہیں آنا چاہیں گے ان کی قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ سارے فرقے بم سے اڑا دو اور ایک ہم نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں. یہ ہے اصل. آپ جو چیز لائیں کائنڈلی آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں. جو صحیح ہے وہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اور وہ وہی ہیں جو قرآن سنت اور صحابہ کو فالو کرتے ہیں، اجماع کو فالو کرتے ہیں، اجماع کے خلاف نہیں جاتے. پھر اگر ان میں مسائل میں اختلاف ہو بھی جائے تو وہ صحابہ میں بھی تھا میرے بھائی. وہ اختلاف کی بیس پہ جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے. بات کھوپڑی شریف میں بیٹھ گئی کہ نہیں بیٹھ گئی؟ نہیں بیٹھی تو چھوڑ دو بس، جیسے چل رہے چلتے رہو. اہل حق اور اہل باطل کی پہچان، یہ رپورٹ میں نے پیش کر دی ہے پوری اہل حق اور اہل باطل کی پہچان کے بارے میں. اور ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں، قرآن تو جنتیوں کی جو تعریف کرتا ہے. قرآن کہتا ہے لغویات سے بچتے ہیں، نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں. ان کے چہروں پہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نمازوں کا نور ہوتا ہے ان کے چہروں پہ. وہ یتیموں کا مال کھاتے نہیں ہیں، یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں. کتنی چیزیں قرآن بیان کرتا ہے. آج جتنے جو باطل فرقے آ رہے ہیں نا ان میں سے ان علامتوں میں سے ایک بھی نہیں. وہ کسی ایک آدمی کو نمازی بنایا ہو نا آپ نہیں دیکھیں گے. ہاں کوئی بیچارہ مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا، اس کو ٹانگیں چوڑی کرنے، ٹانگیں پتلی کرنے، آمین آہستہ زور سے رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ان مسئلوں میں ضرور الجھا رہے ہوں گے. وہ تبلیغی جماعت کا یہ کام ہی نہیں ہے رفع الیدین کے مسئلے. وہ لوگوں کو نمازی بناتے ہیں. کتنے لوگ مسجد میں آئے نمازی خشوع خضوع رو رہے ہیں نمازوں میں، کوئی ٹکر گیا ان کو، تو رفع الیدین کر رہا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے. اس کو الجھا دیا اور وہ نہیں کر رہا تھا تو کرنا چاہیے. اس کو اس مسئلے میں الجھا دیا، خشوع و خضوع گیا تیل لینے. سمجھ رہے ہو؟ وہ ہر وقت یوٹیوب پہ بھی یہی منجی ٹھوک دی اور چینل فلانا کر دیا اور جناب میں یوں کر دیا فلانا کر دیا. تو قرآن تو اہل جنت کی علامت کیا بتا رہا ہے؟ نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع. بلے رفع الیدین سے کریں بلے بغیر رفع الیدین کے کریں. اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یوں کر کے کر رہے ہو بغیر. تو میری طرف متوجہ ہے نماز میں، تیرا تو دل لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا؟ تیری نماز تیرا مجھ سے تعلق بحال کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ تو ان اسکالرز میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں ہے. آپ کو پتا ہے صحابہ میں نماز کے بارے میں جو اختلافات تھے نا وہ آج کے اختلافات سے زیادہ ہیں. اتنے اختلافات کم ہوئے ہیں ابھی، یہ پہلے زیادہ اختلاف تھے. ایک صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. نمازوں میں بھی کتنی روایتیں ملتی ہیں، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی زور سے آمین، کوئی آہستہ آمین. رو سب رہے ہیں نمازوں میں یار، سارے رو رہے ہیں نمازوں کے اندر، ایسی ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ تو. مگر آج آپ دیکھ لو یار کیسے کیسے اوٹ پٹانگ قسم کے چیلنج ہیں. اور وہ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے بھائی ان کا استدلال اس حدیث سے ہے. عبداللہ بن عباس کو کسی نے شکایت کی حضرت معاویہ کے بارے میں کہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عباس کی رائے 1 رکعت وتر کی نہیں تھی، حضرت معاویہ کی رائے تھی کہ 1 رکعت وتر ہے. میری رائے کہ 1 رکعت وتر نہیں ہوتے، اس پہ دلائل ہے میرے پاس. کبھی میں مسئلہ ریکارڈ کرواؤں گا. جو ہمارے اہل حدیث کہتے ہیں نا یوتر بواحدۃ، 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا مطلب. لیکن اگر کوئی 1 رکعت کا قائل ہے تو میں اپنی رائے اس پر زبردستی ٹھوسوں گا نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بعض صحابہ 1 رکعت کے قائل تھے. میں ٹھوسوں گا نہیں، میں اپنا موقف بیان کروں گا مضبوط لہجے میں.
میں یہ کہوں گا کہ مجھے اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ میں قرآن حدیث نہیں جانتا یا میں اندھی تقلید کر رہا ہوں، یہ آپ کا الزام ہے بھائی. ہمیں پتہ ہے ابو حنیفہ بہت آگے کی چیز تھے وہ، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بہت زیادہ تحقیقات کی ہیں جہاں تک آپ پہنچے نہیں ہو. اب آپ کو ابو حنیفہ کی فراست کا اور علم کا پتہ نہیں ہے تو آپ ان پہ اعتراضات شروع کر دیتے. انہوں نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا، صاحبین نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا. تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا، ایک رکعت وتر کے کچھ قائل تھے، کچھ قائل نہیں تھے، لیکن دونوں کو یہ پتا تھا کہ بھائی دونوں کی نیت اللہ رسول کو فالو کرنا ہے، لہذا دونوں نے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا ہے. آج کی جو متشدد دیوبندی ہیں وہ جیسے اہل حدیثوں پہ رد کر رہے ہوتے ہیں، متشدد اہل حدیث دیوبندیوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یہ صحابہ ان کی طرح نہیں تھے، ان کی طرح نہیں تھے، بلکہ صحابہ نے کیا کیا، یہ مسئلے کو آرام سے حل کیا. عبداللہ بن عباس کو جب بتایا گیا کہ معاویہ ایک رکعت پڑھتے ہیں، فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے، وہ اپنی رائے کو پر عمل کر سکتے ہیں. یعنی گویا بزبان حال کہتی ہے بھائی میں جو تمہیں بتا رہا ہوں تم اس کو مانو، باقی وہ کیا کر رہے ہیں وہ اللہ جانے، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس ایک کوئی روایت پہنچی ہوگی یا ان کی رائے یہ ہوگی یوتر بواحدۃ کا یہی مطلب ہے. کتنے آرام سے صحابہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تبھی تو پورے پورے ملکوں کے ملک فتح کر لیے ان لوگوں نے. ایسے روم اور فارس کی بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے کیونکہ ان کی صفوں میں کوئی رفع الیدین کر رہا تھا، کوئی نہیں کر رہا تھا، کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا تھا، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا تھا، اور جس کو جس عالم پر اعتماد ہوتا اس پر عمل کرتا. کوئی چیلنج مناظر بازی، اگر وہ کہتے نا کہ نہیں بھائی زور سے آمین ہے یا آہستہ آمین ہے، پہلے یہ منجی ٹھوکوں گا، میں منجی ٹھوکوں گا، تو روم اور فارس نے مسلمانوں کی منجی ٹھوک دینی تھی. محمد بن قاسم پھر سندھ فتح نہیں کرتا، محمد بن قاسم کی منجی ٹھک چکی ہوتی اب تک. تو اس لیے بڑے بڑے علاقے فتح کر لیے، پھر سائنس کی دنیا میں نام پیدا کیا مسلمانوں نے. کہا یار یہ مسائل حل ہو چکے ہیں. پھر چاروں اماموں نے آ کے تو بالکل ہی ختم کر دیے یہ مسائل. انہوں نے فقہ کو مرتب کر دیا، ریٹن فارم میں لے آئے، امت پوری اس پہ جمع ہو گئی. بھائی اب یہ ریٹن میں ہے، اب اسی کو فالو کرو، اب دائیں بائیں جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے پھر حکومتیں اسی فقہ کو نافذ کیا. حکومتوں نے کہیں فقہ حنفی نافذ ہوا، کہیں شافی نافذ ہوا. جہاں فقہ شافی نافذ ہوا حنفیوں کو اعتراض نہیں ہوا، جہاں فقہ حنفی نافذ ہوا شافیوں کو اعتراض نہیں ہوا. ایسے ہی زندگی گزرتی رہی. اب 1500 سال کے بعد جا کے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ بہت غلط ہوا، امت نے 1200 سال بہت امت کا ٹائم ضائع کیا. بلکہ قرآن حدیث ہم اب بتائیں گے، یہ حدیث نمبر ہے، نبی نے رفع الیدین کیا، جو نہیں کرتا وہ کیا ہے، وہ گمراہ ہے. اور جس نے جو رفع الیدین نہ کرنے کے قائل تھے انہوں نے کہا یہ اس کا جواب ہے، جس نے کیا تو وہ کیا ہے، گمراہ ہے. وہ اندھا مقلد ہے، وہ مقلد ہے. جو منجیاں ٹھک رہی ہیں، ایک دوسرے کی منجیاں ٹھوک ٹھوک کے سبھی ٹھک گئے ہیں ماشاءاللہ، سمجھ رہے ہو. لیکن ہمارے سیکولر اور لبرل قوتوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس سے. بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کوئی مذہبی اسکالر ہمیں دیکھ کے کبھی نہیں کہے گا پردہ کرو، کیونکہ وہ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے کہے گا نا ٹانگیں چوڑی ہیں تو کہے گا پتلی کر، ٹھیک ہے نا، جو پتلی کرے گا چوڑی کر. یہ چل رہا ہے ان کے یہاں، الحاد پھیل رہا ہے، خدا کا انکار کرنے والے لوگ، جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے بین الاقوامی پالیسیاں بن رہی ہیں، منجیاں سب کی مل کے ہماری ٹھک رہی ہیں، اور ہم ان مذہبی اسکالر سے جان چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو سنتے ہی اسی بیس پر ہے کہ یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ بندہ ہے جو حق بیان کرتا ہے، حالانکہ لوگ آپ کو پوری امت سے کٹا رہے ہیں. محمود غزنوی کو ڈاکو قرار دے دیا یار، محمد بن قاسم کو ڈاکو قرار دے دیا، تمہاری تو منجی ویسے ہی ٹھک گئی میرے بھائی. جو ہمارے ہیروز تھے، طارق بن زیاد، جو اندلس کی 1000 سال کی حکومت، طارق بن زیاد جو جا کے فرانس تک پہنچ چکا تھا، طارق بن زیاد، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ پورا یورپ فتح ہو گیا تھا تقریباً، پورا تو نہیں، اس وقت تو یہ آبادی بھی اتنی نہیں تھی. پھر یہ سندھ میں ادھر ایک طرف سے ادھر ہندوستان فتح ہو رہا ہے. ہندوستان حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکا تھا، تو جتنے بڑے بڑے ہمارے لیڈر تھے وہ سارے ڈاکو بنا دیے. تو منجی ٹھک گئی کہ نہیں ٹھک گئی؟ صحیح ہے، سارے کیا ہو گئے بھائی، سارے ہی غلط ہو گئے. تو 4-6 آدمی رہ جائیں گے میرے بھائی، 4-6 آدمی چلے جائیں گے، بس باقی رہ جائیں گے. وہ 4-6 آدمی کون ہے وہ میں نام ایک بیان میں بتا چکا ہوں، دوبارہ میں ریپیٹ. غامدی صاحب تو ان میں سر فہرست ہیں، کیونکہ وہ جو اسلام پیش کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے صرف اس معیار پہ یہی اترتے ہیں. ان کے علاوہ وہ تو ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں کہ اس کے حساب سے تو ان کے علاوہ سارے کیا ہیں، گمراہ ہیں. ابو حنیفہ بھی گمراہ ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی رجم کیا جائے گا عورت کو. سب کی یہی رائے ہے نا کہ جو مرد اور عورت اگر شادی شدہ زنا کرے تو رجم ہے.
انہوں نے کہا رجم وجم کچھ نہیں ہے بھائی، یہ قرآن کی یہ غلط تشریح کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. یہ حدیث کو تو پھر اپنے حساب سے وہ کانٹ چھانٹ کے لے آتے ہیں کہ یہ حدیث اگر صحیح بھی ہو نا، کہتے ہیں یہ حجت ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. وہ پھر ان کی لمبی ڈیٹیل ہے. وہ ایک ایسا اسلام لے کر آ رہے ہیں مارکیٹ میں کہ اس پہ وہی پورے اترتے ہیں بھائی. تو وہ اکیلے اور ان کا ایک داماد ہے، وہ میرا شاگرد ہے داماد، کمال کی بات ہے. تو وہ جائے گا اور وہ جائیں گے 2 آدمیوں کے علاوہ. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسا پیش کر رہے ہیں کہ 4-6 بچتے ہیں اس میں. غنیمت ہے 8-10 4-6 اس میں آ رہے ہیں. باقی تو جو پیش کیا جا رہا ہے بھائی وہ آپ کے سامنے. تو یہ فرقہ واریت کے جو لیبل ہے نا کہ ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں، لیبل بہت اچھے لگ رہے ہیں. فرقہ واریت اس سے کم نہیں ہو رہی، مزید فرقے اس سے بن رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟